बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, बाजवा डॉक्ट्राइन के बाद इस वक्त मार्केट में हाफिज डॉक्ट्राइन जो है वो लॉन्च हो चुका है और ये पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर जो हैं उनके हवाले से है। लेकिन इस सब के अंदर इस डॉक्ट्राइन के हवाले से कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें भी हो रही हैं और ये बातें बहुत ज्यादा अलार्मिंग हैं, बहुत ज्यादा तशवीशनाक हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान होने जा रहा है। हाफिज डॉक्ट्राइन किस तरह से, उस पर भी बात करेंगे। जबकि इस सारे मामले में एक जानिब तो आपको मैं ये बता दूं कि आज माइनस इमरान करने वाले जो हैं वो पांव में आ गिरे हैं और इस हवाले से एक बड़ी मुलाकात हुई है। माइनस इमरान का ख्वाब देखने वाले इमरान को ना तो माइनस कर पाए हैं बल्कि अब वापस इमरान खान के ही कदमों में आ गिरे हैं। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की अफवाज से एक मुतालबा किया था। इमरान खान साहब ने कहा था कि जनरल बाजवा के खिलाफ फौज इंक्वायरी करे। अब उस मामले पर कासिद ने अपना जो पैगाम है वो जमान पार्क पहुंचा दिया है कि जनरल बाजवा के खिलाफ पाकिस्तान की जो अफवाज है वो क्या इंक्वायरी करने जा रही हैं। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। ये सारी चीजें एक एक करके मैं आपके सामने रख देता हूं, लेकिन कुछ और अपडेट्स भी हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जो है उसके बरवक्त इंतखाबात के मामले पर पीटीआई की दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमिश्नर और गवर्नर से तहरीरी जवाब तलब कर लिया है। पेशावर हाई कोर्ट में केपी असम्बली के बरवक्त इंतखाबात के लिए पीटीआई की दरखास्त की समाअत हुई। पीटीआई रहनुमा आजम सवाती, असद कैसर, शिबली फराज और शाह फरमान अदालत में पेश हुए। सूबाई एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि चीफ सेक्रेटरी ने आज जवाब जमा किया है। अदालत का कहना था कि गवर्नर ने जवाब जमा नहीं किया, गवर्नर हमें बता दें कि क्यों अभी तक तारीख नहीं दी। एडवोकेट जनरल का कहना था कि आइन के मुताबिक गवर्नर के पास तारीख देने का अभी भी वक्त है। अदालत ने कहा कि इस पर बाद में बात होगी, पहले तहरीरी जवाब दें कि खत के जवाब में गवर्नर ने तारीख नहीं दी। इलेक्शन कमीशन को अगर तारीख मिली तो क्या लाया अमल होगा, यह भी अदालत को बताया जाए। और इस सब के अंदर अदालत आलिया ने इलेक्शन कमीशन को भी अपना तहरीरी जवाब जो है वो जमा कराने की हिदायत कर दी है। दौरान समाअत पीटीआई के वकील ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला अदालत में पेश किया। वकील का कहना था कि इलेक्शन कमिश्नर, गवर्नर और सदर के खुतूत रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, गवर्नर बहाने बनाकर तारीख नहीं देना चाहते। अदालत ने इलेक्शन कमिश्नर और गवर्नर से तहरीरी जवाब तलब करते हुए समाअत जो है वो जुमेरात तक मुलतवी कर दिया। तो वहां पर भी जवाब तलबी जो है वो इनसे हो चुकी है। अच्छा, अब मैंने जो आपको बताया कि किस तरह से इस वक्त एक जानिब तो माइनस इमरान करना चाहते हैं कि इमरान खान के बगैर सब कुछ चल जाएगा, वहीं दूसरी जानिब इमरान खान के बगैर मुल्क का निजाम ये कुछ मिनटों के लिए भी नहीं चला सकते। इवन आप देख लें कि IMF वालों ने कहा कि इस मुआहदे के ऊपर खान की जो सिग्नेचर है या पीटीआई का इस मुआहदे के साथ मुत्तफिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगली हुकूमत पीटीआई की आनी है। अब यहां पर जो खबर है नाज़रीन इकराम वो ये है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने मुलाकात की और मिनी बजट ऑर्डिनेंस की सूरत में नाफिज करने पर गुफ्तगू की। अब ये एक जानिब तो इमरान खान को माइनस करना है, इमरान खान को बिल्कुल खत्म कर देना है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब इमरान खान की पार्टी के ही जो सदर हैं, सदर आरिफ अलवी साहब, और वो इस वक्त भी इमरान खान से बेवफाई करने के लिए तैयार नहीं हुए। ऑल्दो बहुत से लोगों ने अपनी ख्वाहिश को खबर बनाकर भी पेश किया कि सदर ने इमरान खान साहब को झंडी करा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। अब इस सब के अंदर जराए के मुताबिक मैं आपको ये बता दूं कि और भी बहुत से उमूर जो हैं उन पर तबादला ख्याल हुआ, सियासी उमूर जो हैं और जो IMF से मुज़ाकरात हैं उसके बारे में भी सदर को आगाह किया। और इसके साथ ही साथ हुकूमत की तरफ से जो मिनी बजट ऑर्डिनेंस है उस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि आज जो वफाकी काबीना का इजलास है उसमें ये इन्होंने मंजूर करना है। अब यहां पर बहुत से मामलात हैं। आप देख लें कि इसहाक डार सिर्फ वजीर खजाना की हैसियत से नहीं मिले। इसहाक डार बतौर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो डी फैक्टो किस्म के वो खुद से हैं और नवाज शरीफ के तर्जुमान के तौर पे इमरान खान के बंदे के पास इन्हें जाना पड़ गया है। और मैं आपको ये बता दूं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने बजट तजावीज़ ऑर्डिनेंस की सूरत में नाफिज करने पर एतराज़ात उठा दिए हैं। हुकूमत आज ही ऑर्डिनेंस जारी करके मिनी बजट नाफिज करना चाहती है और वजारत कानून ऑर्डिनेंस का जायजा ले रही है। ज़राए
نے بتایا ہے کہ صدر مملکت کے اعتراضات کے بعد حکومتی ٹیم غور و خوض میں مصروف ہے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا کرنا ہے، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر مملکت چاہتے ہیں کہ آرڈیننس کے بجائے بل کی صورت میں پارلیمنٹ میں پیش ہو، جبکہ حکومتی موقف ہے کہ پارلیمنٹ میں بل کی منظوری میں زیادہ وقت درکار ہوگا۔ ذرائع کے مطابق حکومت صدر مملکت سے دوبارہ رابطہ کر سکتی ہے اور ان سے ایک مرتبہ پھر درخواست کی جا سکتی ہے کہ کابینہ سے منظوری کے بعد فوری طور پر آرڈیننس جاری کیا جائے، یعنی کہ منت ترلے پہ بات جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے دوران حکومت آرڈیننس جاری نہیں کر سکتی۔ حکومت مشترکہ اجلاس کو ختم کرتی ہے تو اجلاس بلانے کے لیے دوبارہ صدر سے رابطہ کرنا پڑے گا، اور حکومت کو خدشہ ہے کہ ایک دفعہ مشترکہ اجلاس ختم ہو جاتا ہے تو صدر مملکت دوبارہ اجلاس بلائیں گے ہی نہیں، یعنی انہیں ابھی بھی اس میں اپنی پولیٹیکل جو اس وقت اور لیگل ٹیکنیکلٹیز ہیں ان کی پڑی ہے۔ دوسری جانب عارف علوی سے آپ کو پتا ہے کہ اسحاق ڈار نے ملاقات بھی کی، اور اس سب کے اندر منت ترلا جو ہے وہ تو کیا جا رہا ہے، اور ہر طرح سے کوششیں جو ہے وہ بھی کی جا رہی ہیں۔ اچھا، اب حافظ ڈاکٹرائن پر تو میں آتا ہوں اور بڑی تفصیل سے بات کرتا ہوں، لیکن پہلے آپ عمران خان صاحب کی ایک گفتگو ضرور سنیں جو انہوں نے ظاہری بات ہے بین الاقوامی میڈیا کے ساتھ کی، اور اس میں وہ ان کے نمائندے کے ساتھ پاکستان میں بات کر رہے تھے، اور اس میں انہوں نے فوج کے کورٹ میں ایک بال ڈالی ہے کہ جنرل باجوہ اب اعتراف جرم کر چکے ہیں کہ انہوں نے کیا کچھ کیا اور کتنا انہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا، اور کانسٹیٹیوشن کی اور اپنے حلف کی جو انہوں نے اٹھایا تھا اوتھ کی وائلیشن کی پولیٹیکل انٹرونشن کر کے، اور اب وہ اس کا اعتراف بھی کرتے آ رہے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ آفتاب اقبال صاحب ون آف دی فائنسٹ جرنلسٹ آف پاکستان، اور ان کا ویلاگ جو ہے وہ بھی اس وقت ہٹ چکا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے اعتراف جرم کیا ہے آفتاب صاحب کو کال کر کے، اور کہتے ہیں کہ جی میں نے عمران خان کی خود ویڈیوز اور آڈیوز بنائی ہیں، یہ بڑی خطرناک ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ جب انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کے اپنے خلاف پڑھ سکتا ہے تو اتنے غصے میں تھے باجوہ صاحب، کہتے ہیں کوئی نہیں میرے خلاف پڑھ جائے۔ بعد میں غالباً احساس ہوا ہوگا کہ یہ تو زیادہ ہی کام خراب ہو رہا ہے۔ اچھا، اب ذرا آپ عمران خان صاحب کی پہلے اسٹیٹمنٹ سنیں کہ انہوں نے جی ایچ کیو سے مطالبہ کیا کیا تھا، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی ایچ کیو کے قاصد نے کیا پیغام بھیجا ہے۔ دیکھیں، اس وقت تو نون لیگ، پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ سب ایک طرف کھڑے ہیں، تو ظاہر ہے ابھی تک جو ہم نے بائی الیکشنز لڑے ہیں جب سے ہماری گورنمنٹ گرائی ہے انہوں نے، اور وہ بھی ان سب نے مل کے گرائی تھی، اور وہ تو اب ایک جنرل باجوہ کا کوئی ایک انہوں نے صحافی کو بیان بھی دیا ہے کہ ہم نے کس وجوہات سے گرائی تھی گورنمنٹ، تو وہ مان گیا ہے رجیم چینج کا، تو انہوں نے مل کے گرائی تھی، اس کے بعد سب اکٹھے رہے۔ دیکھیں، ان کے اوپر بالکل اب بلکہ فوج کے اندر بیٹھ کے ان کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے کہ ان کے اپنے بیان جو انہوں نے دیے ہیں اور بڑے فخر سے اور بڑے ایک تکبر سے کہ میں نے فیصلہ کیا کہ ملک کے یہ حالات تھے، جس طرح کہ وہ کوئی معیشت کے ایکسپرٹس، تو اس کے اوپر اندر سوچنا چاہیے کہ دیکھیں اس سے ہوا کیا۔ عوام اور اسٹیبلشمنٹ فیصلے بڑھ گئے، جو ساری قوم سمجھتی تھی کہ انہوں نے جنرل باجوہ کی وجہ سے یہ گورنمنٹ گری ہے، وہ اب انہوں نے خود ہی تسلیم کر لیا، تو اب تو انہوں نے پردہ ہی ہٹا دیا اس چیز سے جو کہ پہلے لوگوں کا ایک شک تھا، بلکہ شک بھی نہیں، لوگوں کو واضح ہو گیا تھا کہ آرمی چیف نے گورنمنٹ گرائی ہے، تو اس کی وجہ سے عوام اور اسٹیبلشمنٹ میں فاصلے بڑھنے شروع ہو گئے۔ جی ناظرین کرام، آپ نے عمران خان صاحب کی یہ گفتگو سنی، اور اس میں انہوں نے یہی پیغام دیا کہ اندر سے بیسکلی جو فوج کے اندر سے معاملات ہیں وہ درست ہونے چاہیے، اور انہیں اس وقت اس کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کے اوپر انصار عباسی صاحب کیونکہ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور ان کے بڑے اچھے تعلقات بھی ہیں طاقتور حلقوں کے ساتھ بھی، انہوں نے ایک اس پر اپنا تجزیہ دیا اور اپنا تبصرہ، اب یہ خبر ہے یا صرف ان کا انالیسس ہے یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن انہوں نے ایک چیز کہی ہے کہ نون لیگ بھی کہہ رہی ہے نا کہ باجوہ، فیض اور چاہے چیف جسٹس ہیں سابق، ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ عمران خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ باجوہ کے خلاف انویسٹیگیشن کی جائے، انکوائری کی جائے، باجوہ نے کیا کچھ کیا، کس طرح ملک کے معاملات خراب کیے۔ اب کیونکہ عباسی صاحب جو ہیں، یہ انصار عباسی صاحب یہ اداروں کے قاصد کے طور پہ بہت عرصے سے ایکٹ کر چکے ہیں اور بڑی اچھی اندر کی خبریں لے آئے ہیں، اور ان کا مزاج سمجھنے میں بھی ہمیں بڑی مدد ملی، ایون باجوہ ٹینیور میں بھی۔ اس وقت انہوں نے ایک بات کہی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ایک اسٹیبلشمنٹ جس میں آپ
کی فوج بھی ہے اور آپ کی عدلیہ بھی ہے، یہ اپنے پیٹی بھائیوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور اس طرح سے نہیں ہوتا، کیونکہ اگر اس طرح سے ہو پھر تو سارے شکنجے میں آ جائیں، اور اس طرح کی کوئی انویسٹیگیشن، اس طرح کی کوئی تحقیقات، چاہے سیاستدان چاہیں جتنا مرضی چاہیں، چاہے وہ ایک پیج پر بھی آ جائیں، اس طرح کی تحقیقات نہیں ہو سکتی، اور اس طرح کی تحقیقات کی کوئی تک نہیں بنتی۔ اور اس میں ظاہر بات ہے انہوں نے یہ پوائنٹ بھی ریز کیا کہ جی نون لیگ جو ہے وہ صرف اس ٹائم کی تحقیقات چاہتی ہے باجوے پہ جب وہ باجوہ نون لیگ کے خلاف تھا اور عمران خان کے حق میں تھا، اور عمران خان بھی صرف اس ٹائم کی تحقیقات چاہتے ہیں جس میں باجوہ عمران خان کے خلاف تھا، لیکن باقیوں کے اور عمران خان کے جب حق میں تھا اس کی تحقیقات نہیں چاہتے۔ یعنی ایک طرح سے اپنی طرف سے انہوں نے جو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے کہ پولیٹیشنز ان تحقیقات کے مطالبے میں بھی اور ان انکوائریز کے مطالبے میں بھی اپنا جو دوہرا معیار ہے یا ڈبل سٹینڈرڈز رکھتے ہیں، یہ اسٹیبلش کرنے کی عباس صاحب نے کوشش کی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہری بات ہے پولیٹیشنز کو ہر چیز دیکھیں، حلف کی خلاف ورزی پھر بھی انہوں نے کی ہے۔ اگر انہوں نے عمران خان، آج بھی اگر کوئی عمران خان کے حق میں بھی پولیٹیکل انجینئرنگ کرتا ہے، وہ غلط کر رہا ہے، وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہا ہے، وہ اپنے رول سے باہر نکل رہا ہے، اور وہ اسے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو ایک وہ کنسنسس ہے جو بلڈ اپ ہو جانا چاہیے۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ پیٹی بھائیوں کا تحفظ کرنا ہے اور یہ سب کرنا ہے، یہ ٹیکنیکلی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایک طرح سے خان صاحب کو جواب پہنچایا گیا ہے کہ یہ سب کچھ کیا جانا۔ اور اب آپ دیکھ لیں کہ قادر مندوخیل صاحب ہیں، اور اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پوچھا گیا کہ کیونکہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کسی طریقے سے اس میں ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی اس وقت وہ ہے جس نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنا ورکنگ ریلیشن رکھا ہوا ہے۔ تو اس سب میں جنرل باجوہ جو ہے ان کے خلاف انکوائری پیپلز پارٹی حمایت کرے گی۔ اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قادر مندوخیل نے اس پہ رد عمل یہ دیا پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ انکوائری کرنے سے اداروں کی تذلیل ہوگی، یعنی ایک سابقہ آدمی کے خلاف انکوائری کی تو ادارے کی تذلیل ہوگی، اس لیے ہم بیسیکلی عمران خان کی پالیسی پر نہیں چلنا چاہتے اور ہم اس طرف کو اس نہج پر چیزیں نہیں لے کے جانا چاہتے۔ اب ایک جانب تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہیں دوسری جانب کچھ اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں، انٹرسٹنگ آپ انہیں کہہ لیں یا الارمنگ ڈیولپمنٹس کہہ لیں، یہ تو ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن باجوہ ڈاکٹرائن کی ٹرم بڑی مشہور ہوئی اور بڑی چلی، اور وہ وڑائچ صاحب نے اسے کوائن کیا۔ اب حافظ ڈاکٹرائن جو ہے، حافظ عاصم منیر صاحب جنرل جو ہیں اس وقت ہمارے آرمی چیف، ان کے حوالے سے، لیکن اس میں جو ایک بہت بڑی بات کر دی گئی ہے، آپ دیکھ لیں کہ ایون مالک صاحب بھی اس وقت یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کے ساتھ تعلقات، اور ہر بندہ ہی، مالک صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ عمران خان نے بطور وزیر اعظم جنرل عاصم منیر کو الوداعی ٹی دینے سے بھی انکار کر دیا جب وہ ڈی جی آئی سے ہٹ رہے تھے۔ وہ ایک فیئرویل آپ کہہ لیں کہ چائے ہوتی ہے، گپ شپ ہوتی ہے، ایک پروسیجر ہوتا ہے، تو وہ ساری باتیں وہ گڑے مردے کیوں اکھاڑے جا رہے ہیں یہ بھی آپ سمجھیں۔ اور اب جو وڑائچ صاحب نے بات کی ہے کہ جو حافظ ڈاکٹرائن ہے وہ بھی پی ٹی آئی کے لیے زیادہ فیوریبل نہیں ہوگا، اور تحریک انصاف کے لیے حافظ ڈاکٹرائن جو ہے یہ بھی خطرناک ہو سکتا ہے، اور ایون باجوہ ڈاکٹرائن سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ بلکہ میں زیادہ نہیں بولوں گا، میں وڑائچ صاحب کی اپنی زبانی آپ کو سنا دیتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ سر وڑائچ صاحب آپ کیا کہیں گے، یہ باجوہ ڈاکٹرائن کی جو اور دوسری تو اختراع ہے، یہ تو آپ کی طرف آئی تھی، سپریم کورٹ آف پاکستان کا الیکشن کی ڈیٹ دینے سے کیا تعلق ہے اور وہ کیسے دے سکتی وہ ہے؟ کیسے دے سکتی ہے؟ تو سہیل وڑائچ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ باجوہ ڈاکٹرائن جو ہے وہ اب بھی چل رہی ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے باجوہ ڈاکٹرائن تو ختم ہو گئی ہے۔ باجوہ ڈاکٹر ایک نیو ڈاکٹرائن، حافظ ڈاکٹرائن جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اگرچہ اس کے ابھی پورے مظاہر سامنے نہیں آئے، لیکن ڈیفینیٹلی یہ ڈاکٹرائن جو ہے یہ باجوہ ڈاکٹرائن سے ذرا سخت ہے، اینٹی پی ٹی آئی لگتی ہے، اور یہ لگتا ہے کہ اس کے پی ٹی آئی سے اختلافات اس ڈاکٹرائن کے زیادہ ہیں باجوہ صاحب۔ اس ڈاکٹرائن کو کیا نام دیں گے وڑائچ صاحب؟ باجوہ صاحب تو سافٹ تھے بڑے اچھا، پی ٹی آئی کے ساتھ، تو پی ٹی آئی کو وہ سافٹ ہوتے ہوئے اتنا کچھ کر گئے وڑائچ صاحب، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ سخت ہے، تو اللہ خیر کرے۔ جی 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 نہیں، مگر آپ اس کو کیا نام دیں گے اس موجودہ ڈاکٹرائن کو؟ نہیں جی، یہ تو حافظ ڈاکٹرائن ہی ہے۔ اچھا نہیں، آپ نے کہا کہ یہ حافظ ڈاکٹرائن ہے، یہ اینٹی پی ٹی آئی ڈاکٹرائن ہے، یہ اس سے کیا مطلب؟ جی بالکل بالکل تو یہ باجوہ ڈاکٹرائن اینٹی پی ایم ایل این ڈاکٹرائن تھی؟ جی بالکل جی، وہ تو اس نے ثابت کیا، اس نے پی ایم ایل این کی حکومت کو فارغ کیا، بعد میں انہوں نے دھونے کی کوشش کی عمران خان کو بھی فارغ کر کے، لیکن ان کے دل میں کہیں جہاں ان کے لیے ایک سافٹ کارنر تھا وہ آخر تک کہا، انہوں نے عمران کو گرفتار نہیں ہونے دیا، عمران خان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونے دی، آخر وقت تک وہ ان کو ڈیفینڈ ہی کرتے رہے۔ مگر آپ یہ بھی باجوہ ڈاکٹرائن کا جو مضمون آپ نے تحریر کیا تھا اس میں آپ نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ کا نواز شریف کو نائل کرانے میں کوئی کردار نہیں تھا، اور آپ نے یہ بھی لکھا تھا کہ دعویٰ تھا نا، ایجنسیوں کی جانب سے، جی
तो उनका दावा था, जी जी लेकिन हकीकत तो हमें सबको पता है ना कि उन्होंने जो 2 ब्रिगेडियर भेजे, अब तो इमरान खान भी ये इतराफ कर रहे हैं। जी नाज़रीन इकराम, आपने सोहेल वड़ाई साहब की ये बातें सुनी और इसमें वो बड़ा वाज़े तौर पे कह रहे हैं कि हाफिज़ डॉक्ट्राइन आ चुका है और ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के बात हो रही है कि ये मज़ीद एंटी पीटीआई होगा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ज़्यादा ख़तरनाक होगा। हाफिज़ डॉक्ट्राइन खुल के सामने नहीं आया, लेकिन अब इसके जो मज़ाहिर हैं जब वो आएंगे सामने, और ज़ाहिर बात है पीटीआई इन चीज़ों को देख रही है। मैं समझता हूँ कि पीटीआई को इन बातों पर ज़्यादा कान नहीं धरने चाहिए और अपने हिसाब से अपने एनालिसिस से चीज़ें लेकर चलनी चाहिए, ताकि ये ना हो कि ताल्लुकात ठीक होने से पहले या अगले की नीयत नहीं भी है तो ताल्लुकात में कोई तलखी आ जाए। लेकिन ये एक बड़ी अलार्मिंग स्टेटमेंट है और जाहिर बात है इस स्टेटमेंट से बहुत से क्वेश्चंस निकलते हैं, इतने क्वेश्चंस निकलते हैं कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। वो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके जहन में भी उभर रहे होंगे, उनके जवाब कमेंट्स में दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।